बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो है मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की वज़ारत दाखिला ने जो नया डोमिसाइल इजरा किया है उसके क्या असरात मुरतब होंगे। ये सवाल हमें अपने एक भाई ने जो सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है उन्होंने ये सवाल पूछा। नहायत अहम सवाल है, नहायत ज़रूरी सवाल है और इस सवाल का जवाब जानना नहायत ही लाजिम है। इससे पहले कि मैं उस तरफ आऊँ, मैं वो जवाब अर्ज़ करूँ, पहले मैं ये अर्ज़ करूँ आपसे कि 31 मार्च 2020 तक जम्मू कश्मीर के अवाम, मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के पास जो डोमिसाइल था उसका क्या पस मंज़र था। 1927 में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने रियासत के अवाम के लिए डोमिसाइल कानून बनाया था, स्टेट सब्जेक्ट का कानून बनाया था। उस कानून के तहत जम्मू कश्मीर में कोई गैर रियासती बाशिंदा न कोई मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर सकता था और न ही कोई जायदाद खरीद सकता था। उसका पस मंज़र ये था, उस वक़्त जम्मू कश्मीर चूँकि एक खूबसूरत इलाका है, अल्लाह ताला ने इसे एक खूबसूरत खिता बनाया हुआ है। गैर रियासती बाशिंदे खुसूसन जो आज का जिसे हम भारत कहते हैं, यहाँ की रियासतों से लोग आया करते थे मकबूजा जम्मू कश्मीर की तरफ बिलखुसूस, और उनका ख्याल था, उनका इरादा था कि वो यहाँ जायदाद भी खरीदें और यहाँ मुस्तकिल आबाद भी रहें। तो इससे देख के, उनके इरादों को देख के और उनके इस अज़म को देख के उस वक़्त के महाराजा हरी सिंह ने रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक कानून बनाया जिसे डोमिसाइल कानून कहा जाता है। उसमें ये लिखा गया था कि इस डोमिसाइल का हामिल सिर्फ और सिर्फ रियासती बाशिंदा है। जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है वही इस डोमिसाइल का हामिल होगा। इसके अलावा गैर रियासती बाशिंदे को ये डोमिसाइल या स्टेट सब्जेक्ट इजरा नहीं हो सकेगा। यानी महाराजा हरी सिंह ने इस कानून के तहत एक कदगन लगाई, एक रोक लगाई उन लोगों के लिए जो गैर रियासती लोग रियासत जम्मू कश्मीर में आना चाहते थे, रहना चाहते थे और यहाँ जायदाद भी खरीदना चाहते थे। ये जो आज का भारत है, दरअसल यहाँ की शुमाली रियासतें जो भारत की हैं, यहाँ से लोग कोशिश कर रहे थे, उनका इरादा था, बल्कि उनके मंसूबे भी ये थे कि वो आके जम्मू कश्मीर में जायदादें खरीदें और जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करें। लेकिन जब हरी सिंह ने, जब रियासत के महाराजा ने ये कानून बनाया तो उनके उन इरादों को खाक में मिलाया गया और वो इन इरादों को पाए तकमील नहीं पहुंचा सके। यानी न वो कश्मीर में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर सके और न ही कोई जायदाद खरीद सके। ये कानून 1947 से पहले भी मौजूद था, डोमिसाइल का कानून, और 1947 से 31 मार्च 2020 तक भी ये मौजूद था। 1947 से पहले चूंकि मैं जो अर्ज कर रहा था कि 1927 में एक कानून बना, ज़ाहिर बात है नाफिजुल अमल भी उसी वक्त से हुआ। और जब 1947 में हिंदू भारत ने मुस्लिम कश्मीर पर चढ़ाई की और नाजायज तसल्लुत जमाया, जारहाना कब्जा किया, तो उसके बाद भी ये एक कानून मौजूद रहा उसी तरह जिस तरह 1927 में महाराजा ने इसको बनाया हुआ था और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। और दफा 370 या 35A हिंदुस्तानी कानून में एक शिक रखी गई थी, उसके तहत ऐसे कवानीन के साथ छेड़खानी मुमकिन नहीं थी। लेकिन ये किसी भी सूरत में भारत की दो जमातों, जो लीडिंग जमातें वहां की है, बड़ी सियासी जमातें हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों को हरगिज और कतन हजम नहीं हो रहा था।
اور اپنے طور پر دونوں نے 370 کے قانون اور 35A کے قانون کو یا آئینی شک کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کانگریس اس حوالے سے در پردہ سازشاں رچا رہی تھی، در پردے منصوبے بنا رہی تھی، لیکن بی جے پی کھلم کھلا میدان میں آ کے اس نے ان دونوں قوانین کے خلاف آواز بھی بلند کی، اور بالآخر جو آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے 5 اگست 2019 کو یہ قانون اس نے ختم کر دیا، اور اس قانون کے بعد ریاست جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو لداخ کہا گیا اور دوسرے حصے کو کشمیر اور جموں کہا گیا۔ ان دونوں حصوں کو بھارت نے دہلی کے زیر انتظام کر دیا۔ اس وقت سے مودی نے ایک مائنڈ بنایا تھا اور ایک منصوبے پر وہ کام کر رہا تھا، ایک شرمناک اور ناپاک منصوبے پر وہ عمل پیرا تھا کہ کس طرح کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ڈومیسائل قانون ہے اس کو ہم ختم کریں، اور وہ ڈومیسائل جو یہاں کے عوام کے پاس تھا وہ ناقابل عمل رہے، اور ہم ایک نیا ڈومیسائل اجرا کر سکیں۔ اور اس کے مقاصد کیا تھے وہ جو ہمارے سوال میں ہمارے بھائی نے پوچھا، ہم اس طرف آئیں گے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکیں گے ایک بڑی مدت تک ریاست جموں کشمیر کے عوام کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جو غیر ریاستی باشندوں کو ریاست جموں کشمیر میں مستقل باشندہ بن جانے سے یا یہاں کی کوئی جائیداد خریدنے سے روک رہا تھا۔ اب یہ ہتھیار بھارت نے چھین لیا۔ آج جو صورتحال ہے، ایک طرف جموں کشمیر کے عوام پوری دنیا کے لوگوں کی طرح، پوری دنیا کے ممالک کی طرح کورونا وائرس کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اس عالمگیر وبا کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ اسی دوران المیہ یہ ہے، اسی دوران بدقسمتی یہ ہے کہ مودی کے نام سے ایک نیا وائرس جموں کشمیر میں اس کا اظہار ہوا، اور دنیا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مودی وائرس جو ہے یہ کتنا مہلک اور خطرناک ہے۔ یہ کورونا وائرس سے بھی انتہائی مہلک اور زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس دوران جب جموں کشمیر کے عوام پوری دنیا کے عوام کی طرح کورونا وائرس کے خلاف لڑ رہے تھے، تو اس دوران مودی وائرس نے یہ اٹیک کیا جموں کشمیر کے عوام کے اوپر اور یہ نیا ڈومیسائل اجرا کر دیا۔ اب اس ڈومیسائل کے کتنے منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ نیا ڈومیسائل کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں پتہ چلا کہ پہلے والے ڈومیسائل میں غیر ریاستی باشندہ کسی بھی طور پر کسی بھی صورت میں ریاست میں نہ مستقل سکون اختیار کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی ملازمت اختیار کر سکتا تھا، نہ کوئی مراعات لے سکتا تھا اور نہ کوئی جائیداد خرید سکتا تھا۔ اب جو نیا ڈومیسائل آیا یہ انتہائی مضر مہلک ہے جموں کشمیر کے عوام کے لیے، بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے۔ ہمیشہ مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کا یہی ہمیشہ مطالبہ رہا اور وہ یہی آوازیں بلند کرتے رہے کہ بھارت ہماری ریاست کا جو مسلم اکثریت علاقہ ہونے کی اس کی شناخت ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ کشمیریوں کا اس پر احتجاج بھی رہا، انہوں نے صدا بھی بلند کی اس حوالے سے، اور مطالبہ یہ رہا کہ بھارت کو اس اقدام کرنے سے روکا جائے، لیکن دنیا نے کوئی توجہ نہیں کی۔ دنیا اپنی مصروفیات میں مگن تھی، کسی نے 90 لاکھ کشمیری مسلمانوں کی آواز کو قابل اعتماد نہیں سمجھا۔ اب دنیا کی مجرمانہ خاموشی سے بھارت نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے وقت میں وار کیا مودی وائرس نے جب پوری دنیا کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے، ہر ایک ملک اپنے لوگوں کو بچانے کے حوالے سے پریشان ہے، اور جو عذاب اور جس عذاب کے وہ شکار ہیں اس طرف وہ لگے ہوئے ہیں۔ اس دوران مودی نے یہ جانتے ہوئے یہ قانون بنایا یا یہ ڈومیسائل اجرا کر دیا، اس وقت کوئی آواز کشمیر کے حوالے سے بلند نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ کوئی پاکستان بولے گا، نہ کوئی ملیشیا بولے گا، نہ کوئی ترکی بولے گا، نہ یورپی یونین بولے گی،
اور نہ ہی کوئی انسانی حقوق کی تنظیم ہے صدا بلند کریں گی۔ اس طاق میں مودی تھا، اس موقع کی طاق میں، اور اس نے وار کر دیا۔ اب یہ جو نیا ڈومیسائل اجرا کیا گیا ہے، اس میں لکھا گیا ہے جو ہندوستان کا باشندہ 15 سال سے مقبوضہ جموں کشمیر میں ملازمت کرتا ہے، سکونت پذیر ہے، وہ باضابطہ طور پر اب ریاست جموں کشمیر کا شہری تصور ہوگا اور وہ حق رکھتا ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کا ڈومیسائل حاصل کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ اسٹوڈنٹس جو 7 سال سے مقبوضہ جموں کشمیر میں زیر تعلیم ہے اور یہاں میٹرک اور انٹر پاس کیا ہے، وہ تمام اسٹوڈنٹس بھی، وہ تمام طلباء بھی نئے ڈومیسائل کے حامل ہیں، وہ یہ حاصل کر سکتے ہیں نیا ڈومیسائل۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے وہ والدین جو گزشتہ 10 سال سے مقبوضہ جموں کشمیر میں ہیں لیکن ان کے بچے باہر ہیں، وہ بچے جو باہر ہیں وہ بھی اپنے باپ کی وساطت سے اپنا ڈومیسائل ریاست جموں کشمیر کا اب حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی اب تمام ہندوستانیوں کے لیے بھارت نے، مودی حکومت نے جموں کشمیر کی ریاست کا دروازہ کھول دیا، اور اب یہ اس کی کون تحقیق کرے گا کہ کون یہاں 15 سال سے رہ رہا ہے، کون 10 سال سے رہ رہا ہے، کس نے یہاں انٹر پاس کیا ہے، کس نے میٹرک پاس کیا ہے۔ ایک لمبا مخمصہ ہے اور جو انتہائی شرمناک مخمصہ ہے، اس طرف نہ کوئی توجہ دے گا اور نہ ہی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ البتہ موٹے طریقے سے ہم نے یہ سمجھنا ہے اب وہ 3 لاکھ مزدور جو نائی کا کام کرتے ہیں، جو مستری کا کام کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، جو اینٹ ساز ہیں، اینٹیں بناتے ہیں، جو مختلف قسم کی مزدوری کر رہے ہیں، خاک روب ہیں، اب وہ یہ کلیم کریں گے کہ ہم 15 سال سے نائی کا کام کر رہے تھے، خاکروں کا کام کر رہے تھے، مستری کا کام کر رہے تھے، بوٹ پالش کا کام کر رہے تھے، لہذا ہمیں جموں کشمیر کا ڈومیسائل ہمیں دیا جائے۔ اور یقیناً پھر چونکہ جو بھارت کا منصوبہ ہے کہ کشمیریوں کے مسلمان کی جو حیثیت ہے، جو شناخت ہے، اس کو ختم کیا جائے اور کم از کم ان 3 لاکھ کو بھارت کی طرف سے ڈومیسائل جموں کشمیر کا اجرا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان لاکھوں بھارتی فوجیوں جنہوں نے آج تک مقبوضہ جموں کشمیر میں 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو گولیوں سے بھون ڈالا، شہید کر دیا، ان کو بھی باضابطہ طور پر اب ریاست جموں کشمیر کا ڈومیسائل دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ 15 سال سے یہاں اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ لہذا جب کم از کم 3 لاکھ مزدوروں اور لاکھوں بھارتی ہندو فوجیوں کو جموں کشمیر کی شہریت دی جائے گی، ڈومیسائل اجرا کیا جائے گا، تو رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ رزلٹ یہ ہوگا کہ خود بخود جموں کشمیر کے مسلمان اکثریت ہونے کے باوجود اقلیت میں چلے جائیں گے اور ان کی مسلم شناخت ختم ہو جائے گی، کیونکہ لداخ میں بھی بدھسٹ ہیں، جموں میں ہندو کی میجارٹی ہے اور کشمیر میں ایک طوفان امڑ کر آ جائے گا ہندوؤں کا، اور پھر کشمیری بالکل ایسے بے بال پر رہیں گے کہ انہیں سمندر برد کر دیا جائے گا۔ ان کے نہ مذہبی حقوق ہوں گے، نہ ان کے جانی حقوق ہوں گے، نہ ان کے مالی حقوق ہوں گے، کسی بھی طرح ان کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے اور انہیں کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس طرح اسرائیلی فارمولہ بھارت جموں کشمیر پر نافذ کرے گا، جس طرح اسرائیل نے فلسطین میں بعد آباد کاری کی اور یہودیوں کو لا کے بسایا، اور اب ایک چھوٹا سا علاقہ مسلمانوں کے پاس رہ گیا اور زیادہ تر علاقے پر یہودی ہے۔ یہی فارمولہ اس ڈومیسائل، اس کا مقصد اور مطلب یہی ہے، مدعا یہی ہے، اور اس ڈومیسائل سے جموں کشمیر فلسطین بن جائے گا۔ لہذا جو ہمارے بھائی نے سوال کیا اس کے اثرات کیا ہوں گے،
मुहलिक और मुज़र असरात होंगे अगर कश्मीरी आवाम खामोश रहे, अगर इस्लाम यानी कश्मीर खामोश रहे तो फिर वो समझ लें कि वो ख़त्म हो गए, उनकी इज़्ज़त व नामूस और उनकी जान माल ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये वक्त है कि जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी आवाज़ बुलंद करे। एक तरफ यकीनन वो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जिम्मेदारी है, अब उन पर फर्ज है वो मोदी वायरस के खिलाफ भी लड़े और अपनी आवाज़ बुलंद करें। इसी में उनकी सलाह फलाह है, इसी में आइंदा हमारी जो नस्लें हैं उन्हें महफूज रखा जा सकता है अगर खामोशी इख्तियार की गई, और फिर सारा कुछ दरहम बरहम हो जाएगा और जो हमारी शनाख्त है उसका खात्मा हो जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।